बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। प्रोग्राम में सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर फैसला महफूज कर रखा है, जो कि मेक एंड ब्रेक की शक्ल अख्तियार कर गया है। फैसला तो कल सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुनाएगा, फुल कोर्ट सुनाएगा, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस इशू को लेके तहरीक इंसाफ के जो फैसले होते रहे, उस फैसलों के हवाले से कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ की गईं, ब्लंडर्स किए गए। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, अंदरूनी जो मालूमात हैं, इस हवाले से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं हैदर शराजी साहब। बड़ा इंसाइट रखते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से। तो उनसे बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन है जो इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो हैदर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो कहीं भी कहेंगे तो हाज़िर हो जाएँगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट पे, ग़ालिबन आप तो पहले कोई एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो आज हमारे साथ, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डीपली देखते हैं, उनके मामलात को माइन्यूटली, उनकी जो चीज़ें चल रही होती हैं, आपके पास इनसाइट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल जो फ़ैसला करना है सो करना है। वो फ़ैसला कल अवाम के सामने आ जाएगा, वो फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया जाएगा। आप ये बताएँ कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने किसी सियासी जमात में जाना था और उसमें एक मकसद ये भी था पीटीआई का कि ना हमने सिर्फ एक सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है, बल्कि मखसूस नशिस्तें भी हमने उसका जो हसूल है उसको मुमकिन बनाना है। तो क्या तहरीक इंसाफ में उस वक्त सोच चल रही थी, क्या फैसले हो रहे थे और कहाँ कहाँ पे ब्लंडर हुआ है, कौन पीटीआई के साथ मुखलिस था और किसने पीटीआई को दुरुस्त मशवरा नहीं दिया? देखिए, ये तमाम ख़्वाहिशें इमरान ख़ान की थी, पीटीआई की नहीं। पूरी लीडरशिप जो बाहर है, मौजूदा लीडरशिप, और दूसरा पीटीआई ने इस मामले पर अभी से खेलने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी फ़ैसला आया नहीं, उन्होंने पहले ही रिटन में सुप्रीम कोर्ट में काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ये वाज़ेह कर दिया है कि हमें उन पर एतमाद नहीं। उन्होंने अभी एलामिया जारी किया, रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खालिद खुर्शीद के हमरा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, ये दोनों उनके केसेस ना सुने। हवाला तो एक साबिक केस का दिया जा रहा है उसके हवाले से, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, लेकिन वो सियासी जो उनका बैटल फील्ड है, उसमें वो इसमें इसको जाकर खेलेंगे अगर उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत दिलचस्प है। जब से मखसूस नशिस्तों का मामला चला है, जब वो 3 दिन की डेडलाइन आई थी कि 3 दिन के अंदर आपने किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है, उससे पहले की आप हमें इन्फॉर्मेशन बताएं कि चल क्या रहा था, क्या मुलाकातें हो रही थी और एक जमात में जाने का तो फैसला भी कर लिया गया था। 3 सीटों की वजह से तहरीक इंसाफ वाले पीछे हट गए थे, यानी टोटल 78 मखसूस नशिस्तें, सिर्फ 3 सीटों की कुर्बानी तहरीक इंसाफ नहीं देना चाह रही थी। सिर्फ एक जमात नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 जमातों के बेहतरीन ऑप्शन रिजेक्ट किए हैं, जिनमें जमात इस्लामी है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें एमडब्ल्यूएम है और दीगर जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती भी उसके आखिर में शामिल होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और बाकी जमातें तो बाद में आती हैं। इसकी बुनियाद क्या है ना, देखिए, सीक्वेंस से आए जब इमारत की पहली ईंट गलत रख दी जाए, उस पर जितनी मर्जी इमारत खड़ी कर दी जाए, वो टेढ़ी रहेगी। बुनियाद क्या होती है कि बानी पीटीआई इमरान खान, उनके फैसले, एक तो जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए उसके बाद ये तय किया गया कि नहीं माने जाएंगे, उनको आइसोलेट किया जाएगा, तो तसलसल वहाँ से है। बात कंटिन्यू करें, लेकिन ये भी बता दें किसने फैसला किया कि इमरान खान के फैसले नहीं माने जाएंगे? पीटीआई की क़यादत ने। क़यादत तो इमरान खान है। पीटीआई, हम सिर्फ बातों की हद तक सुनते हैं कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। इस वक्त इमरान खान कहते हैं कि मैंने असद कैसर से और इस बंदे से मिलना है, फहरिस्तें तब्दील हो जाती हैं। आप कहते हैं इमरान खान फैसले करता है। ये तो चलो अभी की बात है, शुरू पे चलते हैं क्या होता है। देखिए, परवेज़ खट्टक को तो ये बड़ी गालियाँ देते हैं, सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं। आज भी जिस वक़्त उन्होंने एक केस किया में 190 मिलियन पाउंड केस में जिस वक़्त उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, इमरान खान मुस्कुराते रहे। लेकिन आप देखें,
پرویز خٹک کو تو سائڈ لائن کیا گیا کے پی کے چیپٹر کے حوالے سے، اور ایک پریس کانفرنس اسلام آباد میں G6 میں گھر میں ہوئی جس وقت، تو اس وقت اسد کیسر بھی ان کے ہمراہ تھے. ایک پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹر گاڑی چلا کر لا رہے تھے اور پریس کانفرنس کروائی گئی. اسد کیسر میرے سامنے یوں بیٹھے ہیں. اسد کیسر نے مجھے کہا کہ پلیز کم سے کم کیمرے میں نہ آؤں. پریشر تھا ان پہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ کے پی کے چیپٹر کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے. پرویز خٹک کے ہوتے ہوئے وہ ان کے ساتھ نہیں، یعنی وہ کے پی کے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اچھا، یہ کہانی، یہ سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو، یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آتی رہے کہ کھیل، ایک طرف سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا، دوسری طرف پارٹی کو مخصوص نشستوں، کیا پارٹی کو مکمل قبر میں لے جانے کا پروگرام رہا. اس دوران پرویز خٹک تو سائڈ لائن ہو گئے. پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. انہوں نے ایک بات کہی جو ہم نے رپورٹ بھی کیا. پرویز خٹک نے اس وقت کہا کہ میرے اس وقت مشکل ہے، مجھے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مشکل حالات ہیں، جس وقت حالات بدلے عمران خان کو میں خود جا کر یہ معاملات بتا دوں گا اور اس کا جواب دے دوں گا. میں سینئر آدمی ہوں، اب یہ لوگ نئے آنے والے مجھے شو کاز نوٹس جاری کریں، اچھا نہیں لگتا اس کا جواب دینا. یہ معاملات ہو گئے، لیکن اس کے بعد شو کاز نوٹس کے بجائے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا. اچھا، اس کے بعد الیکشن کے معاملات آتے ہیں. تو ابھی جماعت اسلامی پر نہیں جاتے، ایم ڈبلیو ایم کی طرف نہیں جاتے، سنی اتحاد کونسل کی طرف نہیں جاتے، صرف پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی ایک مثال لیتے ہیں. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے خبر بریک کی کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ پرویز خٹک کے ساتھ اوکے کریں اور آگے بڑھیں مخصوص نشستوں کے لیے، اس میں کے شمولیت لیے. اختیار کریں. جی، ابھی بات چل رہی تھی، ٹاکس ہوئیں. علی امین گنڈاپور، اسد کیسر، پرویز خٹک، شاداب جعفری، حامد خان موجود تھے. اور شاداب جعفری لاہور میں اور حامد خان میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پشاور جا کر معاملات بھی طے کرنے تھے. طے یہ ہوا اس دوران اس میٹنگ میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین چونکہ پرویز خٹک پارٹی کے لیے برے ہیں، تو لہٰذا وہ وقت ہے جب پی ٹی آئی حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہی ہے تاکہ انہیں مخصوص نشستیں مل سکیں. اس دوران ٹاکس ہوتی ہیں. اسد کیسر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں جیل میں جا کر. اس دوران عمران خان اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ پرویز خٹک کی جماعت کے ساتھ بات چیت کر لیں. پی ٹی آئی نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی. پہلی شرط یہ رکھی کہ پرویز خٹک کو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، رہنما ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ نے ایک پھر خبر دیکھی کہ پرویز خٹک نے کہا کہ ذاتی مصروفیات اور اپنی صحت کے حوالے سے میں سیاست سے وقتی طور پر دور ہو رہا ہوں. وہ جو پرویز خٹک کا فیصلہ تھا سیاست سے کنارے کشی کا، اس کی وجہ پس منظر میں یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے مذاکرات ہو چکے تھے، اور پارٹی جو ہے پرویز خٹک عمران خان کے سپرد کرنے جا رہے تھے. جی، تاکہ ان کے آزاد ارکان اس میں اعتماد بھی حاصل ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ ان پر جو مرضی معاملات ہو، لیکن سیاسی وہ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی ان کی وجہ سے ان کے دل پر کوئی بوجھ ہے تو وہ احسان ہو جائے گا مشکل وقت میں اپنے عمران خان کے ساتھ بھی. اور وہ پارٹی سے ہٹ گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن ایک اور بات ہوئی، پی ٹی آئی کی قیادت نے پرویز خٹک کے سامنے ایک اور معاملہ رکھا، ان کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سامنے. حبیب نور ہمارے وہاں اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے سامنے ایک معاملہ رکھا کہ آپ ایک کام کریں، اب پرویز خٹک کا معاملہ نہیں، ایسا کریں کہ آپ کی جو کور ٹیم ہے نا، اس میں وہ ہٹ گئے ہیں، تو باقی پی ٹی آئی کے ممبر جائیں گے اور اس میں شامل ہو جائیں گے، کور کمیٹی میں وہ استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے، جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگی اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دے دیں گے. تیسرا معاملہ آیا کہ اب اس کے بعد تو ہمیں مخصوص نشستیں ملنی ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کوئی یہاں الیکشن کمیشن میں فہرست جمع کروائی ہے مخصوص نشستوں کی؟ یہ کس نے پوچھا؟ پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے. اچھا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے فہرست جمع کروائی ہے، 3-4 نام ہیں تو ہم نے جمع کروائے ہیں. انہوں نے بولا نہیں یہ تو مشکل ہو جائے گا پھر آپ کے ساتھ اتحاد. انہوں نے بولا کیا کیا جائے. انہوں نے انہیں ایک اور
ان کی طرف سے وہ جو ایگریمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں اسے، کیا کہہ لیں ہم، جو نیگوسیشن نیگوسیشن میں ایک اور نقطہ دیا کہ آپ یہ جو مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کروائی ہے، یہ تمام خواتین اور یہ ممبران استعفے دے دیں، اور یہ استعفے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے جائیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی کلیئرٹی کے لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی جو پارلیمنٹیرینز نظریاتی الگ ہے، پارلیمنٹیرین کی جو فہرست تھی الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اس کے بارے میں تحریک انصاف نے عمران خان کی یعنی کپتان کی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ آپ ان لوگوں کے ریزگنیشن کے وہ مخصوص نشستوں پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، آپ ریزائن کروا دیں. اس بات پر کیا ہوتا ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. پرویز خٹک نے یہ بھی مان لیا؟ جی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے محمود خان، پرویز خٹک اور وہ ریزگنیشن صرف یہ نہیں کرتے اس حد تک، وہ الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جمع کروانے تک وہ آ جاتے ہیں. یہ سب ہوا، لیکن اس دوران ان کے چاہنے والوں نے مشورہ دیا کہ نہیں ان کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہوئی بات. کس کے چاہنے والوں نے؟ کون تھے وہ لوگ جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پارٹی کو قبر میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا، تو وہ چہرے، وہ نام کون تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ موجودہ چند دنوں میں نا ایک بات چل رہی ہے. جنید اکبر نے ٹویٹ کیا کہ میں کور کمیٹی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور کہا کہ عمران خان سے چند افراد ملاقات کرتے ہیں اور انہوں نے آپس میں نا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی پارٹی ورکر کو ملنے نہیں دیتے. سالار کاکڑ نے الزام لگایا کہ چند مخصوص افراد ہیں جو ملنے نہیں دیتے. اسد کیسر عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، نہیں ملنے دیا جا رہا. اعظم سواتی ملنے کے لیے گئے، ان کی جگہ ایک وکیل کا نام ایڈ کر دیا گیا. تو آگے بڑھتے ہیں. الزامات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے پارٹی کے رہنمائی لگا رہے ہیں. دوسری طرف شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی متعدد مرتبہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. شاندانہ نے تو میرے ساتھ انٹرویو میں بھی ایک موقع پر کہا کہ کور کمیٹی میں بہروپیے کہہ لیں یا مشکوک افراد ہیں، انہوں نے مشکوک کا نام لیا. شیر افضل نے عمر ایوب کے استعفے کے فوراً بعد ہی مطالبہ کیا شبلی صاحب استعفیٰ دے دیں آپ. چلے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور معاملہ آتا ہے اسی دوران. پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ اس سے قبل یہ فیصلہ جو یہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات سے قبل نظریاتی کے ساتھ کچھ گفتگو ہو رہی تھی، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں. میں چونکہ پی ٹی آئی کی بیٹ کرتا ہوں تو میری بات ہوئی پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین سے کہ میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی اب پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم پی ٹی آئی عمران خان کے جو پارٹی کا پلیٹ فارم پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. انہوں نے بولا ہاں دے رہے. میں نے بولا خان صاحب سے یہ رفاقت کام آئی ہے تو خان صاحب کے ساتھ کیسا اب تعلق ہے؟ کہنے لگے عمران خان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. تو میں نے بولا یہ نیگوسیشن کس سے ہوئی ہے، یہ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے تھوڑا سا مجھے وقت دینے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو کنفرم کر دوں کہ یہ جو پارٹی کے رہنما ہیں نا، یہ سب چور ہیں، فراڈی ہیں. عمران خان کی پارٹی کے رہنما چور اور فراڈی ہے. پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے بولا سر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں کیا، میں نے عمران خان سے کیا ہے. اچھا میں نے کہا پھر یہ کیسے؟ ان کے ساتھ تو بات چیت ہوئی ہے. ہاں ان کے ساتھ تو جیل میں تھے. ان کے بقول وہ چاہتے ان کی دیکھیں پاکستان کے معاشرے میں نا رکھ رکھاؤ یا کسی کے ساتھ پرانا تعلق ہو تو کوشش کی جاتی ہے اگر وہ مشکل میں ہے تو کسی حد تک بھی جس حد تک اپنی طرف سے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جانا ہو کیا جائے کسی طرح. وہ اس طور پر صرف بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا جس کے لیے انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی. میں نہیں یہ کہہ رہا، ان کے الفاظ سے مجھے یہ محسوس ہوا اور وہ یہی کہہ رہے تھے. اب اسی دوران میں نے بولا یہ جو پارٹی رہنما ہیں انہوں نے بیرسٹر گور کا نام لیا، پارٹی کی سینئر قیادت کا نام لیا کہ یہ پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے لوگ ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، برا بلا کا. اچھا میں نے انہیں کہا کہ یہ آن ریکارڈ آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے بولا میرا تو یہ موقف ہے.
تھوڑی دیر گزری تو میں سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا درمیان میں وقفہ آیا تھا، یہی کیس چل رہا تھا جس دن رات کے وقت لیٹ نائٹ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ پی ٹی آئی کا چلایا جا رہا تھا، تو اس وقت علی ظفر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، بیرسٹر گور بھی موجود تھے. آپ نے سسپینس کریٹ کر دی. اب سنیں، اس دوران میں کمرہ عدالت میں جاتا ہوں، میری علی ظفر سے اور بیرسٹر گور سے بات ہوئی. میں نے بولا وہ نظریاتی کے چیئرمین تو بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ دوستوں کے لیے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے بولا وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت نظریاتی کے چیئرمین نے جو گفتگو کی تھی، ٹی وی چینلز نے وہ بریک کی ان کی گفتگو، تو انہوں نے جس وقت یہ سنا تو یہ چیزیں دیکھی، انہوں نے بولا یار یہ دھوکہ دے گیا ہے ہمیں. اچھا، یہ ہمیں دھوکہ دے گیا ہے. یعنی آپ کی وہاں پہ اسیسمنٹ کیا تھی جب وہ خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا، اور یہاں پہ یہ لوگ جن کے انہوں نے نام لیے ان کا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گیا، تو پھر کس نے کلہاڑا چلایا اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہونے جا رہا؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، سنجیدہ سوچ اور فکر کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے فیصلے نہیں کرتے جو جلد بازی میں ہوں. ہمارا کام ہے، آپ بھی کبھی شرارت کرتے ہیں، کبھی ہم کرتے ہیں، جس وقت سیاستدان آتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ نیا نکلے، کچھ نئی اندر کی خبر وہ دے دیں. سیاستدان بہترین وہ ہوتا ہے جو اپنے اعصاب پر قابو پائے، اور کوئی غصہ دلا رہا ہے نا، صرف اعصاب پہ کہ زبان پہ بھی؟ پاکستان میں تو ویسے اعصاب کی حد تک رکھا جائے، کیونکہ زبان پہ قابو رکھنے والے کامیاب سیاستدان پاکستان میں نہیں ہوتے. اچھا، ٹھیک، یعنی سوچ سمجھ کے بولنا بٹ کوئی فن نہیں ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں نا، بلنٹلی بندے کو بول دینا چاہیے. بول دینا چاہیے. اس کی مثال پی ٹی آئی کے صاحب کی رہنما، طرح کسی ایک کو انڈیویجول کا، اس کو اگر اکیلے کا نام لے لیں تو اچھا نہیں رہے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ. میں نے بولا پھر کیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے؟ کہتے نہیں اس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، آپ چلا دیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. میں نے بولا سر آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں ہم کیا چلا دیں، یہ آخری وقت آ رہا ہے. علی ظفر اور بیرسٹر گور، میں نے بولا سر یہ آخری وقت ہے، رات کے 9-10 بجے یا کوئی ایسا ہی لیٹ نائٹ چل رہا تھا وہ کیس، وقفہ جس وقت ہوا تھا، میرے خیال سے فیصلہ ریزرو ہوا تھا، ایسے ہی کچھ فیصلہ تھا یا کچھ چیزیں چل رہی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کو کہا سر میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے بولا سر پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، ادھر سے انہوں نے نظریاتی کی ٹکٹیں بھی لوگوں نے جمع کروانی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کہتے نہیں ہے یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ دے دیے ہیں. آپ نے شبلی فراز کا نام دے دیا ہے، آپ نے علی ظفر کا دے دیا ہے، بیرسٹر علی ظفر کا، اور آپ نے بیرسٹر گوہر کا دے دیا. یہ دو جماعتیں تو پھر چلیں ان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہو پایا. آپ نے نام بھی بتا دیے، نظریاتی کے ساتھ بھی بات نہیں بنی، پارلیمنٹیرین کے ساتھ بات نہیں بنی. لیکن پھر جب یہ ایپیسوڈ شروع ہوا سنی جماعت اسلامی والا، اچھا جماعت اسلامی کی بھی عجیب کہانی ہے. جماعت اسلامی والا بتائیں، اس میں پھر ساتھ کنیکٹڈ وہ MWM والا بھی تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے جانا ہے، بلکہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی تھی، دونوں کی ہوئی تھی، MWM کے ساتھ جا رہے ہیں، پھر کہا گیا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا یہ انسائٹ بتائیں. دیکھیے اس دوران ہوتا کیا ہے کہ MWM کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ MWM کے ساتھ بھی بڑھا جائے، اور اس کے لیے رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس بھی کر دیا آ کر کہ ہم KPK کی حد تک جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہے ہیں، پنجاب میں MWM اور وفاق میں اس طرح ہم آگے بڑھیں گے، MWM کے ساتھ آگے وفاق. اب انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اعلان بھی کر دیا. اچھا جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ادھر پریس کانفرنس کرنے کے بعد. میں نے کال کی ان کے سینئر رہنما کہہ لیں جو بھی ان کی قیادت ہے، میں نے بولا یہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر حکومت آ گئی ہے. کہنے لگے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. کیا مطلب؟ ایکسپلین. کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے کہا. اور ادھر PTI وہ اس اعلان کر چکی. اچھا یہ ہوتا کیا ہے نا کہ کریڈٹ لینے کے لیے بعض دفعہ اپنی جماعت کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ نے PTI کے رہنما اکثر کرتے دیکھا ہوگا. تو انہوں نے تو اعلان کر دیا، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے حتمی کوئی معاہدہ اور مکمل فیصلہ نہیں کیا تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائیں گے. انہوں نے صرف پیغام بھجوایا اور اسی کو پیغام بھجوانے کو ہی انہوں نے سمجھا کہ چیزیں طے ہو جائیں گی. لیکن جماعت اسلامی
بہت تیز تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مخصوص نشستوں کی فہرست تو نہیں ہم مائنس کریں گے. جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ مخصوص نشستوں کی فہرست انہوں نے جمع کروائی ہے تو پھر یعنی اس میں لالچ یہ کے ہونا تھا، یہ تھوڑا سا کیونکہ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سننے والوں کو سمجھ نہیں آتی. مطلب جماعت اسلامی نے جو مخصوص نشستوں کی فہرست دے رکھی تھی، تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ جیسے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ بات ہوئی، وہ اپنے لوگ ریزائن کر کے وڈرال کر لیں اس کا، تو اس پہ جماعت اسلامی نہیں مانی کہ ہم نے جو نام دے رکھے ہیں وہ مخصوص نشستوں پہ پہلے الیکٹ ہوں گے، اس کے بعد اگر مزید نام الیکشن کمیشن نے مانگے جی تو وہ پھر آپ اپنے دیں گے. جی ایڈ ہوں گے. اچھا اس میں نا ایک اور چلو معلومات میں اضافہ ہو جائے ویورز کے لیے جو نئے اس حوالے کو سمجھیں، وہ یہ کہ اس میں ایڈیشن کا معاملہ ہے، اس میں مائنس کوئی نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی، اور چینج بھی نہیں کیا جا سکتا. مخصوص نشستوں کی فہرست جس جماعت نے دے دی، جو فہرست ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. فوت ہو جانے کی صورت میں، اس کے استعفے کی صورت میں نئے نام ایڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور پریارٹی لسٹ جو ہے وہ اسی طرح رہے گی جس طرح شروع میں دی گئی تھی، سبمٹ کی گئی تھی. تو وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم نے، کتنے نام تھے جماعت اسلامی کے؟ میرا خیال ہے 8-9، مجھے ان کا پراپر 8-9 ہوں گے، یاد کر دی. یعنی مطلب کہیں پہ یہ سوچ تحریک انصاف کے رہنماؤں میں بڑے بڑے ناموں میں نہیں آئی کہ چلیں 8 ان کے الیکٹ ہو جائیں گے، باقی ہمیں مل جائیں گے. ٹوٹل پاکستان میں 78 نشستیں ہیں، تو یہ 8 کی قربانی دے دیتے ہیں، باقی 70 جو ہے ہم اس کو گریب کر لیتے ہیں. لیکن وہ 8 کو دیکھتے ہوئے ایک اتنا بڑا رسک لیا گیا کہ ایک ایسی جماعت میں تحریک انصاف نے شمولیت اختیار کی، ان کے آزاد ارکان نے، جنہوں نے فہرست نہیں جمع کروا رکھی تھی. تو یہ بلنڈر کہاں پہ ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے بیرسٹر گوہر، چونکہ انہیں عمران خان نے ذمہ داریاں دیں، انہیں کھل کر وضاحت دینی چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اگر ان سے کوئی، کیونکہ دیکھیں اس پوزیشن پہ اگر عمران خان یا کسی بھی جماعت کا قائد ہو، اس نے کسی کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ان مسائل سے نکالے. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، چھوڑیں آگے بڑھتے ہیں. آگے پھر آپ MWM پہ آ جائیں. MWM کے لیے آپ وفاق اور پنجاب میں ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے تھے، تو آپ نے کیوں نہ کیا؟ اچھا اس کے لیے آپ یہ سے مراد تحریک انصاف کہ وہ آپ میرے پہ نہ آ جائیں، میں نے کیوں نہیں کیا. کیوں نہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اب عمران خان نے تو جیل میں علامہ ناصر عباس کے ساتھ ملاقات میں، اور جس میں عمران خان کے کچھ فیملی ممبر بھی ایک دفعہ موجود تھے، اور دوسری ملاقات میں PTI کے ایک سینیٹر موجود تھے اور ایک سینئر رہنما موجود تھے. ان کی موجودگی میں عمران خان نے کہہ دیا کہ MWM کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. لیکن ان سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہیں، چھوڑیں، شاید نئی بات بتانے سے کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے چیزوں کی. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. میری صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے گزشتہ روز گفتگو ہوئی، عدالت کے باہر آئے ہوئے تھے، تو سپریم کورٹ کے باہر ہی تھے. میں نے انہیں کہا کہ مشکل ہے آپ کو نشستیں ملیں، تو صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو ہمارا حق ہے. میں نے بولا آپ کا حق، PTI کا حق یا سنی اتحاد کونسل کا حق؟ کہنے لگے یہ دونوں ایک ہی بات. میں نے بولا نہیں، یہ دو الگ الگ جماعتیں، کس کا حق ہوگا؟ کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو خان فیصلہ کرتے ہیں. میں نے بولا خان صاحب کے تو بہت سارے فیصلے ہیں جو مانے ہی نہیں جاتے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے بولا وہ شبلی صاحب کے معاملات ہیں، اپوزیشن لیڈر ایوان کا ہو، کہیں ادھر ادھر فیصلے ہوں، سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی لیڈر کے معاملات ہوں. اچھا ادھر انہوں نے ایک نئی بات بتائی کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ شبلی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنائے سینٹ میں. اب یہاں اس معاملے کو روکتے ایک اور موقع پر جاتے ہیں جس وقت بیرسٹر گوہر نے نئے چیئرمین PTI کے لیے بیرسٹر علی ظفر کا نام دیا تھا، اور علی ظفر نے بیرسٹر گوہر کا نام دیا تھا. اب ادھر آتے ہیں، ادھر شبلی کے لیے صاحبزادہ صاحب نے نام دیا. اچھا کیا کہہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کا نام کس نے دلوایا؟ ہاں کس نے دلوایا؟ پارٹی کے رہنماؤں نے کچھ کیا ہوگا فیصلہ.
آپ آگے کیا کریں؟ کھل کے نہیں آ رہے آپ. پارٹی کے رہنماؤں نے ہی فیصلہ کیا ہوگا. ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ شیرازی صاحب بیٹھے ہیں کڑیاں جوڑنے کے لیے. آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ قبر کھودی گئی تحریک انصاف کے لیے، ان کی مخصوص نشستوں کے لیے. تو جب آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں تو پھر کھل کے بتائیں. کلیم سنی نہیں، اتحاد آپ دیکھیں، کلیم نہیں. آپ کا بلا چھن گیا، آپ کو کسی جماعت میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، آپ ہی کلیم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو مخصوص نشستوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ آپ کی کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی اس طرح کے فیصلے نہیں، چیف سیکرٹری تک نہیں آپ بدل سکتے، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہی اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ تباہی کی طرف لے کے گئے جماعت کو. یعنی یہ اصل میں نا ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ قبر تک، یہ بات میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس کو مکمل، ان کے اپنے فیصلے ایسے اب تھے. ایسے فیصلے تھے. ان فیصلوں کے ساتھ چونکہ میں جیل میں بھی عمران خان سے میری ملاقات ہوئی، سماعتوں کے موقع پر میں وہاں گیا، عمران خان سے گفتگو مختلف چیزوں پر ہوتی رہی، سوال و جواب ہوئے. عمران خان سے ملنے والے ہر بندے سے روزانہ کی بنیاد پر میری گفتگو ہوتی ہے. تو یہ چیزیں چونکہ ادھر سے آتی رہی. تو چلے مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کے پی والا کچھ گروپ تھا، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. وہ ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹیگ لگ جائے گا. لیکن سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، یہ خود پی ٹی آئی کے لوگ پھٹ رہے تھے، رہنما پھٹ رہے تھے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل میں جانے کی پتہ کیا جائے، دیکھا جائے، پتہ چلایا جائے کہ کس نے فیصلہ کیا سنی اتحاد کونسل کا. ہمیں تو جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ہمیں تو پارلیمنٹیرین نظریاتی ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جانا چاہیے تھا. ویسے اس سوال کا جواب اگر شبلی فراز دیں تو بہتر ہے. ویسے میں وہ سینئر رہنما ہے نا اپوزیشن کے، انہیں جواب دینا چاہیے ویسے ہمیں، تاکہ ہماری معلومات کے لیے کہ 4 گھنٹے اہم تھے. اچانک ایسا کیا ہوا میٹنگ میں کہ سارے وکلاء پہنچے خان سے ملنے کے لیے اور واپسی پہ اعلان کر دیا سنی اتحاد کونسل کا. تو 4 سے 6 گھنٹے کیا ہوا تھا؟ مختلف رہنما یہ خود کہہ سکتے ہیں. شبلی فراز صاحب سینئر رہنما ہیں، انہیں بتانا چاہیے کہ کیسے فیصلہ ہوا، کیوں فیصلہ ہوا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا. اچھا یہ بتائیں حیدر بھائی، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اب آپ نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا فیصلے ہوئے اور پھر ان فیصلوں کو کیسے چینج کر دیا گیا، الائنس نہیں کیا گیا جہاں پر آپ کو مخصوص نشستیں ملنے کا 100% آپ کا جو ہے وہ چانس موجود تھا. بینگ ایک پولیٹیکل رپورٹر، جو سپریم کورٹ میں کیس ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل تو چلیں سپریم کورٹ میں ہے، تحریک انصاف سپریم کورٹ کے سامنے ہے، کیا ان کو مل سکتی ہیں سیٹیں جو انہوں نے کام کی ہیں، اپنے ساتھ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں، سوسائڈ جو انہوں نے کیا ہے؟ حقدار کو حق ملنا چاہیے، عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ. لیکن آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. محسن داور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تھے پی ٹی ایم کے ساتھ، علی وزیر بھی آئے تھے. انہوں نے ایک جماعت بنائی این ڈی ایم، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ. ایٹ دیٹ ٹائم وہ چیئرمین اس کے منتخب ہوئے. تو وہ پارلیمنٹ میں جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دوست تھے وہ بتاتے ہیں کہ محسن داور نے ان سے مسلسل رابطہ کیا کہ میں اب چونکہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کا چیئرمین بن گیا ہوں تو مجھے پارلیمنٹری لیڈر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. تو وہ پورا سیشن ہی گزر گیا، وہ جو قومی اسمبلی کا تھا وہ گزر گیا، نہیں انہیں مانا گیا. تو اسی طرح ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری جو رائے ہے پی ٹی آئی کو نشستیں ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے، اب عجیب سی بات ہے کیونکہ میں آپ ہی سے میں اکثر سنتا ہوں کہ ججز کے فیصلوں کے حوالے سے پہلے اسے رائے کو قائم نہیں کر دینی چاہیے، ملیں گی یا نہیں ملیں گی. میں ان کے فیصلوں کو لے کر ان کے فیصلوں کو لے کر دیکھیں پہلے تو پارلیمنٹری پارٹی ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں، پہلے یہ بات. دوسرا پی ٹی آئی نے وہ کمل شذب گئی وہاں پر کہ ان کی فہرست جمع کروائی گئی ہے. پی ٹی آئی کی فہرست سنی اتحاد کونسل دوسری جماعت کے لیے جمع کروائی گئی ہے. ایک عام آدمی کے طور پر میں سوچتا ہوں تو ہر جماعت کا الگ حصہ ہوتا ہے. یہ میں یا آپ ہم سب دوست اخلاقی طور پر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا حق ہے کہ ان کی نشستیں جو جیتی ہیں، لیکن ہر جماعت کا اپنا حصہ ہے. اس حساب سے پارلیمان میں معاملہ واپس جا سکتا ہے اور ان کی غلطیوں کے حوالے سے قاضی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں. کر لیتے ہیں یہ جتنی غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس کا ملبہ
پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ جانا چاہیے یا کل اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو قاضی فائز صاحب پہ ملبہ گرانا چاہیے؟ دیکھیے اس کے حوالے سے اگلے عمران خان جب رہا ہوں گے، جب بھی رہا ہوتے ہیں، تو وہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ تمام یہ جو لائیو گیا ہے نا سیشن، اس کو خود سنیں، بلے کا نشان جو گیا وہ لائیو سنیں۔ موجودہ حالات میں جو انہوں نے الیکشن سپریم کورٹ میں، دیکھیے احمد رزاق دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان نے سنی اتحاد کونسل کا جمع کروائی ڈیٹا، وہ سپریم کورٹ میں کیا جمع کروائی چیزیں انہوں نے؟ نہیں۔ تو باہر آ کے پریس کانفرنس کے دعوے نہیں چلتے۔ سپریم کورٹ میں آپ نے کیا جمع کروایا؟ اور قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کے نشان کے وقت بار بار یہ پوچھا کہ بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ اکبر ایس بابر اور یہ سارے ممبر آپ کی پارٹی کے ہیں؟ انہوں نے بولا جی۔ حامد خان کو اٹھایا، آپ نے کہا کہ حامد خان آپ سینئر آدمی ہیں، آپ یہ بتائیں اکبر ایس بابر اور یہ بنیادی ارکان میں شامل ہیں یعنی؟ انہوں نے بولا ہاں۔ انہوں نے بولا پھر استعفے ان کے جو پارٹی سے نکالے جانے کے حوالے سے وہ یہاں جمع کروائے جائیں۔ استعفے یا شو کاز نوٹس جمع ہی نہیں کروا سکے۔ دیکھیں عدالت پیپر پہ چلتی ہے، آپ کچھ ان کے سامنے لائیں گے تو رکھیں۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ عوام نے ووٹ دیا ہے، غلطیاں لیڈرشپ کی ہوئی ہیں، لیکن حقدار کو حق ملنا چاہیے اس حوالے سے، لیکن انہیں بھی تو چاہیے نا، نادانی میں ایسے فیصلے نہ کریں۔ حالت یہ دیکھیں، جس وقت پی ایس سی کا چیئرمین بنانے کا معاملہ ہوا، آپ کی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں لطیف کھوسہ صاحب وکیل ہیں، پارلیمان کو وکیل اس حد تک پاکستانی قانون کو جانتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ پی ایس سی کا چیئرمین کون بن رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سینیٹر حامد خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے۔ پی ایس سی چیئرمین سینیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، جہاں پر اتنا ان کو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے علم یا آگاہی ہو تو پھر اللہ ہی بہتر کرے ان کے لیے۔ اور دوسرا، ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے بہت آسانیاں ہیں کہ قاسم سوری کا جو کیس تھا پارلیمان کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں اس طرح اس پہ سوچا نہیں جا رہا یا اس طرح اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، جذبات سے ریاست اور معاملات نہیں چلتے۔ اس کی بات اگر اس پر اگر کوئی رائے لینی ہے تو اسد قیصر صاحب کو کھل کے آنا پڑے گا کہ وہ پارلیمان سے پھر جس وقت استعفیٰ دینے کے لیے کا معاملہ آیا تو بار بار عمران خان سے ملنے کے لیے کیوں گئے، اور پارلیمنٹ کی وہاں لفٹ میں اعزاز سید اور ہم کھڑے تھے تو انہوں نے صحافی کو گالی کیوں دی تھی؟ آپ اعتماد پہ چلے گئے، پھر دوبارہ بہت ساری باتیں چلیں گی کریں گے آپ بڑا لمبا کھیلنے کے چکر میں، لیکن ہمارے پاس تھوڑی سی ٹائم کی کنسٹرینز ہیں۔ لیکن آپ کی باتوں سے جو میں سمجھاؤں، جو میں پروگرام کو کلوز کرنے جا رہا ہوں، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ حکمت عملی تحریک انصاف نے پہلے بنا لی ہے کہ کل کے فیصلے پہ ہم نے بیشنگ کیسے کرنی ہے، ایک تو میں یہ سمجھ گیا ہوں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی غلطیاں ہیں، نادانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن عدالت میں وہ غلطیاں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، عدالت میں وہی ڈاکومنٹس دیکھے جاتے ہیں، قانون دیکھا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹس آپ نے خود بتایا کہ وہ جو بھی ڈاکومنٹس پوچھا گیا وہ عدالت میں سبمٹ نہیں کروایا گیا تھا۔ ہاں یہ بھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب جب جیل سے چھوٹ کے آئیں تو ان تمام کیسز کی، چاہے سنی اتحاد کونسل والا ہے، چاہے انٹرا پارٹی الیکشن والا ہے، اس کی جو لائیو سٹریمنگ کی جو آڈیو پڑی ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ لیکن ایک اور وہ ایک شعر ہے نا، کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو بھی مرندہ شوق سے۔ شیرازی صاحب نے میرے خیال سے آخری یہ شعر سنا کے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو انہوں نے ساری کہانی بیان کر دی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔